बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 अगस्त सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम किस्म की खबरें आई हैं और तज्जिया भी है, ज़रा तफसील से आपको समझना होगा। बेशक कापी पेन ले लें। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है पहले आपके सामने रखो। ईरान के खड़ाक मुज़ाकरात के पहले ही दिन अमरीकी दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी। 2 ऑप्शन, जंग या अपनाए हरमस, और डेडलाइन भी दे दी। पासदारान इनकलाब ने अभी एक ही दिन में 14 बड़ी ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी ईरान से बाहर की, वो भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन ईरान की जंग अब अमेरिका, इसराइल, 5 अरब ममालिक और पाकिस्तान के सरबराहों को कैसे लेकर डूबने वाली है। ये रजीम सारी बदलने लगी है। नवंबर की बड़ी पेशन गोइयाँ और अमेरिका में भी ट्रंप और चीफ के दरमियान ख़तरनाक तनाज़ात शुरू। नवंबर तक ये सारी रजीम्स कैसे ख़त्म होंगी और ये इसराइल की फ़ौज में बगावत और जंगी तैयारियाँ, क्या मामला है कि 2.5 लाख रज़ाकार फ़ौजी अचानक बॉर्डर पर। अमेरिका बरतानिया की फ़ौज ने भी इकट्ठी जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। और ईरान अफगानिस्तान में जो प्रॉक्सी की जंग, रजीम चेंज की कोशिश, एक दफ़ा फिर गेम। पाकिस्तान में बराह रास्त ये मामला खाना जंगी की तरफ धकेलने का, सिविल वॉर का कि 5 मुख्तलिफ तंजीमों का अफगानिस्तान में हमला हुआ। यूनाइटेड फ्रंट के पीछे जनरल समी सादात के असली मालिक कौन? अहमद शर्रा, शाम के सदर जैसी वारदात। इसके साथ अलीमा खान ने अभी खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू। खान के आबाई शहर मियांवाली से, पंजाब से टांक और डेरा गाजी खान में भी इनका पड़ा हुआ। और बड़ी क्रेडिबल अखबार दी ऑब्जर्वर ने खान की रिहाई इस महीने का दावा क्यों किया, इसकी तफसील बताता हूँ। कि 3 साल खान के मुकम्मल होने और 5 अगस्त अवामी समुंदर सुनामी पेशावर समेत पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में टकराने को तैयार। लाहौर समेत और यहाँ तक कराची तक लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ शुरू। और एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के मामलात कहाँ जा रहे हैं ये भी तफसील आप बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो जो बड़ी खबर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की इस तरफ से दी कि ईरान के साथ आज मुज़ाकरात शुरू होने, दोपहर को शुरू होने दे, शुरू भी हुए और ख़त्म भी हो गए। ईरान ने अपनाए हरमस में अमेरिका की तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। बड़ा आसान मुज़ाकरात थे, शॉर्टकट। इन्होंने जब तक जंग मुकम्मल ख़त्म नहीं होती अपनाए हरमस मुकम्मल नहीं खुलती। 2 ऑप्शन है, जंग का नहीं, अपनाए हरमस नहीं। अब इसमें अमेरिका, इसराइल, अरब दुनिया और पाकिस्तान में मौजूद फील्ड मार्शल का इक़्तिदार इस जंग से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो दुनिया की थोड़ी सी तारीख याद रखें कि अब ये जो ईरान की जंग की जीत है, इसका शिकार क्या होना है। वो सियासी अस्करी क्या आते हैं जो जंगें शुरू करती हैं। ये तमाम माहिरीन कह रहे हैं कि अब इस जंग के असरात जो है वो ईरान की मशरिक़ वस्ता के बहरान, बैर हिंद, बैरुल-कायल, अपनाए हरमस, बाबुल मंदब के तनाज़ात, मुआशी दबाव, तेल की कीमतें, तवानाई के बहरान, जो अमेरिका से लेकर मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में पाकिस्तान तक हुकूमत शदीद दाखिली इंतशार, इंतखाबात की शिकस्त या अवामी तहरीकों का शिकार है। ज़रा गौर से सुनिएगा, सिस्टम कोलैप्स जिसे कहते हैं। ये अमेरिका, इसराइल, अरब दुनिया में भी यही हालात। अच्छा, ये पहले याद रखें, जंग अज़ीम 1914 से 18 तक हो चुका है। रूस की सल्तनत टूट चुकी है, सल्तनत उस्मानिया, जर्मन सल्तनत, ऑस्ट्रिया हंगरिया की। फिर दूसरी जंग अज़ीम में इटली, जर्मनी, बरतानिया, मशरिक़ वस्ता, एशिया, बरतानिया, फ्रांस के निज़ाम ख़त्म हुए। फिर अरब स्प्रिंग में आप देखें कि एक ही साथ क्या हुआ था, अवामी गुस्सा, मुआशी बहरान की लहर आई और ट्यूनिस, मिस्र, लिबिया और यमन, ये चारों ममालिक में ज़ैनुल आबिदीन, हुस्नी मुबारक, कज़ाफ़ी और अब्दुल सालेह की हुकूमत ख़त्म हुई। वियतनाम की जंग के बाद भी लिंडन जॉनसन का कैरियर ख़त्म हुआ, सदारत गई। 2003 की जंग में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रिपब्लिकन पार्टी, तारीखी शिकस्त हुई। और अब ईरान की जंग में ये हालात बन चुके हैं। पहले तो ट्रंप के हालात आप देखें, इसकी तफसील जो भी आई है कि इसकी काबीना के 2 अहम लोग, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन डैन केन और दूसरा इसका नायब सदर JD वेंस, दोनों के ट्रंप के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब हुए हैं कि ट्रंप ने नायब सदर को हटाने के लिए मुशीरों से पूछा है कि इसे मैं कानूनी तरीके से ओहदे से कैसे हटा सकता हूँ, वो तरीका बताएं। और जॉइंट चीफ, इसके बारे में उसने कहा है, आर्मी चीफ कहने से कि ये हर वक्त जंग के बारे में मुझे मनफी खबरें सुनाता है, मैं सुनना नहीं चाहता। ये दोनों चूँकि से असल हकाइक बता रहे हैं। ये ईरान की जंग से जो मामला जुड़े हुए हैं कि असले के ज़खायर की कमी है, बजट की कमी है। और ट्रंप बराह रास्त अब इस आर्मी चीफ को साइड पे करके, जो अमेरिकी फ़ौज का सबसे बड़ा सीनियर अस्करी अफसर है, उसकी बजाय सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल कूपर से डायरेक्ट बराह रास्त हो गए, जो ट्रंप के लिए ईरान में जंग लड़ा, इंचार्ज इस ऑपरेशन का। इसने उससे बराह रास्त रब्ता शुरू कर। ये आमतौर पर अमेरिका में होता नहीं है, क्योंकि सेंटकॉम को जो कमांडर चेयरमैन है वो JCS के काम नीचे काम करता है। लेकिन सेंटकॉम के कमांडर भी परेशान है। वो उसे कह रहे हैं ट्रंप को कि हम इसे क्या बताएं कि ईरान में हमें उन्हीं मुकामात पर बार बार हमले का कहा जाता है जिस पर हम पहले हमले कर चुके हैं और कोई नतीजा नहीं निकला और हमारे पास कोई नई फहरिस्त नहीं रही कि अब ईरान में हम कहाँ हमला करें। जंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब फौजी काबीना में चूँकि कोई ऐसे कमांडर नहीं है जो ट्रंप को असल हकाइक बताएं कि मैदान जंग में क्या हो रहा है। जंग तो रुकी हुई है इस वक्त, लेकिन जंगी ऑपरेशन का जो इंचार्ज, जो मशरिक़ वस्ता का, वस्ती एशिया का, जनूबी एशिया का, बरी फ़ज़ाई जंग का, वो परेशान है कि ट्रंप को कैसे बताऊं कि जंग हम हार चुके हैं।
یہ حالات مذاکرات کے بھی ایسے ہیں. ابھی جو مذاکرات کی خبریں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے, ادھر ایران کی طرف سے انکار آ جاتا ہے. لیکن اس کے مشیر اسے بتاتے ہیں, اچھا یہ بڑا اہم معاملہ ہے, ذرا میں کیوں اس کی تمہید باندھوں اور سنیے گا. ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ گرین لائٹ ایران نے ہمیں دی ہے, ٹرمپ سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دے دیتے ہیں, لیکن وہاں ایران سے انکار آتا ہے پبلکلی, پھر وہ غصہ اور گالیاں دیتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ زمینی حقائق یہ سمجھنے کو نہ ٹرمپ تیار ہے اور نہ یہاں ڈکٹیٹر. جتنے بھی ڈکٹیٹر تاریخ میں آئے, زبردستی مسلط ہوں, صدور ہوں, حکمران ہوں, وہ نفسیاتی اور ذہنی عمل میں اس ایکو چیمبر میں رہتے ہیں. یہ خوش آمدید درباریوں کو جھرمٹ جیسے کہہ لیں, چاہے فیلڈ مارشل ہوں, ٹرمپ ہوں یا عرب دنیا, یہ حقائق سے کٹے ہوتے ہیں. ان کے گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خبریں وہ سنانا چاہتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں. کوئی سچ بتائے وہ عہدے سے ہٹا دیتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, مارا پیٹ کرتے ہیں. امریکی رچرڈ نکسن صدر کی صدارت کی آخری دنوں سے ویتنام کی جنگ میں حقائق بتائے وہ نہیں مانا, آخر میں زیرو رسوا ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی حال, اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے. یہ فیلڈ مارشل کو جو نیچے سے رپورٹ دیتے ہیں نا کہ فارم 47 کا نظام عوام نے مان لیا ہے, خان کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے, معیشت بالکل ٹھیک ہوگی, اب جب وہ حقیقت پتہ چلتی ہے جو گلی محلوں میں, سوشل میڈیا میں, عوامی سطح پر, وہ نفرت, وہ عدم اطمینان, تو پھر نعرہ لگ جاتا ہے سسٹم کلیپس ہو گیا. اب اس میں صورت ہوتا ہے کہ رجیم چینج, یہ سسٹم کلیپس کرنے والے کرتے کرتے اپنا سسٹم کلیپس کروا جاتے ہیں. جو پراکسی وار وہ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں پھر سول وار کی طرف معاملہ چلتا ہے. اب میں آپ اس کی مثال دوں کہ یہ ایران اور افغانستان میں انہوں نے کیا کیا رجیم چینج کی. یہ صرف ایران میں آپ دیکھیں کہ ابھی امریکی اداروں نے, ابھی یہ نہیں بات ہے, امریکی اڈوں کے بعد جو ایران نے زمینی آپریشن کیے ہیں کردوں پر, وہاں سلمانیہ میں, اربائیل میں 14 کارروائیاں کی ہیں اسپیشل فورسز نے عراق کے اندر گھس کے. یہاں کردوں کے وہ دستے تیار کیے جا رہے تھے جنہیں ایران بھیج کر رجیم چینج کرنے. اب 24 جنگجو اس میں ایران نے مارے ہیں, باقی گرفتار کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا ایک بھی بریگیڈ 23 کا کوئی فوجی نہیں مرا, اسپیشل فورسز گئی تھی. اب اس کے ساتھ ذرا دوسری خبر آپ دیکھیں کہ کردستان میں جو ابھی وہاں کا صدر ہے, نیچروان بارزانی اس کا نام ہے, یہ شام کے صدر سے ملا ہے, احمد شرح سے, جو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے مل کے آئے. یہاں شام کی افواج اور کردوں کے درمیان معاہدہ کر کے جو مقامی کرد آبادی ہے انہیں ایران میں مدد دینے کی, عسکری اور سفارتی اور فوجی, تاکہ اربعین میں جو عراقی کردستان ہے, آپ کو یاد رکھیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی ہیں, انہیں یہ گولی دی گئی ہے کہ عراق, شام, ترکی اور ایران کے جو کرد علاقے ہیں یہاں پر ایک ریاست بنا کے نہیں دیں گے, تو شام کی فوج اس میں براہ راست مدد کرے گی. اب یہاں چونکہ جنگ سے ایران میں مقاصد پورے نہیں ہوئے تو پراکسی وار کی کوشش, اور یہی کام افغانستان, ذرا غور سے سنتے جائیں کہ یہ براہ راست پاکستان کی طرف سول وار کا معاملہ ہے, جس میں خیبر پختونخوا میں یہ جو پوری سیریز دھماکوں کی, خودکش حملوں کی شروع ہوئی آپ کو اسی وجہ ہے. افغانستان میں جو پراکسی نیٹ ورکس ہیں, مطلب یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے بنایا گیا, بدخشاں میں 5 فرنٹ کھولے گئے. جنرل سمی سادات کے وہ کلین شیو جرنیل, اس کی قائم کردہ فرنٹ سے افغانستان کی حکومت میں قندھار میں مسلح مزاحمت شروع کر دی. وہاں یہ جو جرنل ہے اس نے افغانستان میں طالبان حکومت کے جو اراکین ہیں, ان کے ٹھکانے ہیں, ان کی قیادت کو نشانہ بنانے کا حکم دیا کہ جب تک افغانستان آزاد نہیں ہوتا ہم یہ جنگ لڑیں گے, آپریشن کریں گے, جیسے ایران میں کردوں کے ذریعے, یہاں افغانستان میں اس کے ذریعے. اب یہ معاملہ خطرناک کیوں ہے اور پاکستان کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, عالمی جو جیو پولیٹیکل شطرنج ہے, اس میں جو قربان گاہ یا اقتدار کا جو کھیل ہے, یا نظام کے جو کلیپس کا بھی آپ نے سنا, اس کے پیچھے حقیقتیں کیا چھپی ہوئی. یہ ایران جنگ ہو یا کشمیر کے معاملات ہوں, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, یا عمران خان کا اغوا ہو, یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں, یہ سارے پری پلانڈ گیم ہے. یہ کچھ چند سیاسی خاندانوں کی قیادت یا فیلڈ مارشل کی اقتدار کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی اس جیو پولیٹیکل وجود, معاشی خود مختاری اور جغرافیے کا معاملہ ہے. آپ اس کو وہ ڈاٹ کنیکٹڈ والی بات کہتے ہیں, ڈاٹ کنیکٹ کریں. امریکہ کا معاشی بحران, کیونکہ ٹرمپ کی صدارت اقتدار خطرے میں, مشرق وسطیٰ کے جو عرب ممالک ہیں, یا پاکستان کے معدنیات ہیں, بارڈرز ہیں, یا دنیا کی بندرگاہیں ہیں, معدنیات ہیں, تیل کی تفصیل ہے, یا قبضے کی لڑائی, یہ اب سب کچھ ہاتھ سے پھسل رہا ہے. ٹرمپ کے تمام سروے آپ اٹھا کے دیکھیں, انتہائی پست ترین سطح پہ, وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو کہتا ہے دھاندلی کا شور پہلے سے مچا دیا. اسے پتہ ہے کہ معاشی بحران بھی آنا ہے, اور بالکل اسی طرح سے 1920 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے مفادات میں نیا مشرق وسطیٰ بنا تھا. یہی کام انہوں نے ایران میں کوشش کی ہے, جس میں ناکامی ہے. یہ ایران کی جیت اسی لیے پاکستان کے معاملات سمیت دنیا میں تبدیل آئی. یہ جو اصل معاملہ چین کو روکنا تھا, یا یوکرین کی تقسیم سے لے کر عرب دنیا کی جنگوں تک, بحر ہند سے بحر احمر تک, یہ سارا رخ سی پیک کی طرف موڑنا تھا. اس میں صرف یورپ نہیں بلکہ افریقہ, سوڈان تک یہ معاملہ پھیلا ہوا, کیونکہ اسلحے کی ریل ہے, عرب ممالک کے اثر رسوخ ہے, وہاں پراکسیز ہے. یہ جو پاکستان کی شمولیت ہے, اس میں یہ ایک مہرے کی ہے جسے عالمی نقشے پر کھینچ کے لگایا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے. وہاں امریکہ کی چھتری تلے جو بورڈ آف پیس کے منصوبوں میں بنے, اسرائیل اور ٹرمپ کے ویژن کی انہوں نے حمایت کی, اپنی خارجہ پالیسی کے فیصلے کے کنٹرول میں دیے, اور پھر پلاننگ کے تحت فاٹا, کے پی, بلوچستان میں بدامنی, دہشت گردی عروج پر اور شروع کروانا.
وجہ چین کو روکنا ہے، سی پیک کا روٹ۔ بلوچستان کے معدنیات کے وسائل ہیں، افغانستان کے بارڈر پر محاذ کھولنا ہے، یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں چین کے ساتھ پاکستان کا سی پیک کہاں جڑا ہوا ہے؟ بلوچستان سے گوادر بندرگاہ وہاں ایران کے پڑوس میں بھی ہے۔ بدامنی اور کالعدم تنظیمیں، علیحدگی پسند، دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے، مارا ماری کہاں ہو رہی ہے؟ بلوچستان میں۔ اب تیل، گیس اور معدنیات کہاں ہیں؟ بلوچستان میں۔ ایران کا تیل کہاں سے آتا ہے پاکستان؟ بلوچستان سے۔ اب آ جائیں افغانستان کی طرف، تو وہاں چین کی انویسٹمنٹ ادھر ہے، سی پیک سمیت۔ افغانستان میں جو معدنیات ہیں، تیل ہے، افغانستان میں کون نکال رہے ہیں؟ چین۔ اب چین کے یہ سارے زمینی منصوبے ریل کے ذریعے BRT سے ایران، چین، افغانستان کو مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ تک کون پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ چین۔ افغانستان کو پھر اب غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں؟ بگرام ایئر بیس سے نہیں کوشش ہوئی ہے، نہیں۔ یہ یونائٹڈ فرنٹ کہاں سے ہے؟ پاکستان سے بمباری کیوں کروائی جا رہی؟ اب اسی سے جڑا افغانستان سے ساتھ ہے کون؟ خیبر پختونخوا۔ اور اس طرف دیکھیں تو کشمیر کی طرف چین کے صوبے سنکیانگ سے لے کر کراکرم ہائی وے گلگت بلتستان سے ہو کر کہاں جاتا ہے؟ ریاست جموں و کشمیر تک۔ یہ چوکنگ پوائنٹ تو وہی ہے نا عبداللہ حرمز والا۔ اب یہ اگر غیر محفوظ، غیر مستحکم ہوگا تو چین کو جو زمینی راستہ ہے پاکستان سے، گوادر سے کٹ جائے گا۔ واخان جو کہ سی پیک کا شہر ہے، یہ داخلے کا مرکزی راستہ ہے۔ اب چین نے آزاد کشمیر کے اندر بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں، سڑکوں کے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ اب چین یہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے کہ لداخ کے ساتھ بھارت کی کشیدگی ہے، یہ شاہراہ ریشم ہو یا سی پیک ہو، اسے محفوظ رکھنا ہے۔ واخان جو کاریڈور ہے یہ افغانستان کی پٹی ہے، یہ براہ راست بلتستان اور چین کی سرحد سے ملتی ہے۔ تو پھر یہاں بنانا ہے کشمیر کو بفر زون، آزاد ریاست، چین نہ پہنچ سکتا کہ مشرق وسطیٰ اور سی پیک کے ذریعے، گوادر کے ذریعے آگے تک۔ تو یہ سارا معاملہ میں کسی اور ویلاگ میں سے تفصیل سے بتاؤں، لیکن آپ صرف اس پورے معاملے پہ یہ سوچیں کہ عمران خان اگر جیل میں نہ ہوتا، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا، تو کیا یہ بورڈ آف پیس کا حصہ بن جاتے؟ کیا یہ فوج علاقائی جنگوں میں یا غیر ملکی محاذوں پر جا سکتی تھی؟ یہ سعودی عرب کی سرحد پر یمن کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے؟ یا یہ ٹرمپ کی فیس سیونگ کے لیے جو کچھ ہوتا رہا یہ ہوتا؟ کشمیر کو یہ بفر زون بنانے کی یہ جو واردات ہے، یا چین کی یہ پیش قدمی کو روکتے؟ یا کشمیر میں، افغانستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں یہ معاملات جو معدنیات سے جڑے ہوتے؟ یہ سارے معدنی وسائل، تجارتی بندرگاہیں، راہدریاں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کی حکومت گرائی، یہ مائنس کیا گیا، پھر فارم 47 پہ ایسی کٹ پتنیاں لگائے تاکہ یہ ان منصوبوں پر دستخط بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں۔ لیکن اب بدقسمتی سے جو 4 سال میں کر لی ہے، اب آگے ہو تو نہیں سکتا۔ چین بھی ادھر ہے، ایران بھی جنگ جیت گیا ہے، راہدریاں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، منصوبے بھی ان کے پاس ہیں۔ تو اب پھر کیا آنا ہے؟ اب ہونا ہے سسٹم کلیپس۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کیوں سسٹم کلیپس کا کہا ہے، کیونکہ اندرونی سطح پہ اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ٹرمپ سمیت تمام رجیم یہ تو خود خطرے میں، اب ظاہر ہے یہ تمام جنگی ماہرین، معیشت کے ماہرین آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک یہ تمام رجیم خود چلی جائے گی، یہ ان کے مائی باپ جانے کے بعد تو ویسے ہی یتیم ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس راستے کیا ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے عمران خان کی رہائی کے علاوہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، اور رہائی اس وقت قید کرنے سے زیادہ مشکل ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ برطانوی اخبار دی آبزرور دنیا کا بڑا قابل اعتماد صحافتی اداروں میں، بہت پرانا اخبار ہے، سنڈے کے دن آتا ہے، 1791 سے قائم ہوا، 230 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی کریڈیبل خبریں ہوتی ہیں۔ ان کی ابھی رپورٹس جو بین الاقوامی ادارے، اقوام متحدہ، NGOs، بڑے بڑے جو مانتے ہیں صاحب، ان کی رپورٹ آئی ہے کہ عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈ پر رہائی کا معاملے پر اسٹیبلشمنٹ تیار ہوگی، عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ بات چیت ہوگی۔ انہوں نے خود یہ خبر دی کہ عمران خان کی قید اسٹیبلشمنٹ کے لیے اساس معاملہ بنا ہو۔ یہ جو ممکنہ رہائی ہے جس کی ابتدائی بات چیت ہوئی اور سالسوں کے ذریعے یہ بات ہوئی، یہ باقاعدہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اب یہ سیاسی جمود کا خاتمہ لازمی ہے، کیونکہ طویل سیاسی عدم استحکام سے ملک جو ہے وہ تو سسٹم کلیپس ہو گیا، جو انہوں نے خود کہہ دیا۔ اب عمران خان تو 9 مہینے سے قید تنہائی میں، عمران خان کی صحت، ان کی آنکھ، ان کے بلڈ پریشر، ان کے وزن، یہ تمام خبریں جو آپ سنتے رہے یہ کیوں تھیں؟ کہ عمران خان کو اسپتال شفٹ کرنا ہے۔ نواز شریف کو 2019 میں علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دی گئی، آپ کو یاد ہوگا سارا ماحول۔ عمران خان کو بھی ایک ایسا ہی معاہدہ دینے کی کوشش ہے کہ ملک چھوڑیں، سیاست سے دور رہیں اور خاموش ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں، لیکن اب یہ انٹرنیشنل کریڈیبل اداروں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ اب چونکہ حالات میں اب رہ گئے ہیں، یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں تقریباً 6 مہینے کا فرق ہے تقریباً۔ ان کی کوشش ہے عمران خان یہ ڈیل یا معاہدہ کر لے، لیکن پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو یہ تسلیم کرے کہ عمران خان کی بات مانے گا۔ پاکستان کو چھوڑیں، ابھی انسانی حقوق کے وکیل ہے وہ کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ، اس کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، عمران خان کا دوست بھی ہے، اس نے کہا جب ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر کالی گاندھی جنہیں کہتے تھے، ہیلمٹ کوئی نہیں پہنتا تھا ان کے خلاف، عمران خان کے خوفزدہ نہیں تھا من سے،
تو وہ خوفزدہ ہو کے شرائط نہیں مانتا کبھی بھی. ان کے چاہنے والوں کی ضرور عمران خان کی ساری خواہش ہے وہ بات مان لیں اور جیل سے نکلے, لیکن عمران خان یہ فیصلہ نہیں مانتے. اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم یہ کیسز عدالتوں کو دیتے ہیں, 6 اگست کو قید تنہائی کا دوسرے ہفتے میں سپریم کورٹ میں عمران خان کیس لگاتے اور یہاں عمران خان کو عدالتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اسپتال منتقل کریں. اب اس میں سب سے بڑا اہم معاملہ جو علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ ہے, جو خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے دیکھی, سارے علاقے میں دیکھ چکے ہیں. اب یہ خیبر پختونخوا میں بڑی کامیابی حاصل کر چکی ہے, عوام کو متحرک کر چکی ہے. اب ان کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ پنجاب میں ہے, میاں والی کی طرف آ رہی ہیں. اب یا تو حکومت انہیں گرفتار کرے گی یا پھر ان کی مہم 5 اگست کو عروج پر پہنچ جائے گی. اب یہ عوام کے پاس 2 دن بڑے اہم ہیں, یہاں عوام کا دباؤ ہوگا تو معاملہ ہوگا. علیمہ خان نے جو بات کی ہے نا کہ اس تحریک کے ذریعے دباؤ اتنا بڑھانا ہے کہ یا تو جج عہدے چھوڑ کر بھاگ جائیں, یہ ججوں کو کہہ رہی ہیں لیکن ساروں کو, تو یا عمران خان کو انصاف دیں, کیسز لگائیں, کہہ دیں تنہائی ختم کریں, اسپتال منتقل کریں. اور اسپتال منتقل ہی ہونی ہے, تحریک ادھر ہو جانی. اب پنجاب کی قیادت جو ہے دیکھیں 5 اگست سے وہ بھی تیار ہے احتجاج کے لیے. ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, فوٹیجز, ریلیوں کے آغاز ہو رہے ہیں. اب یہ سارا معاملہ اس وقت ہو رہا ہے جب کشمیر کی تحریک اس وقت عروج پہ ہے. اب دیکھیں کیا دیکھنا صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مہم اس عروج پر پہنچے جس طرح وکلا لانگ مارچ پہنچا تھا اور گجرانوالہ کے پاس فیصلہ ہو گیا. اب یہ عمران خان کو اسپتال منتقل کریں گے, کہتے تنہائی ختم کریں گے, یا یہ فیلڈ مارشل کے استعفے پہ بات ختم ہو. اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. نون لیگ کی قیادت اس کے حق میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. وہ کہہ رہے جی یہ مطالبات کسی صورت میں نہ مانے, ہمیں طاقت کے ذریعے سے دوبارہ کچلنا ہوگا, جیسے آپ نے کشمیر میں کیا, جیسے 26 نومبر مریدکے میں کیا, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ یہاں بھی یہ کرے, طاقت یہ کچل کر دیں اور ہمیں اتنا وقت دے دیں, جو 30 دن مانگے تھے اب 6 مہینے دے دیں اقتدار کے لیے, پھر ہم کچھ کریں. لیکن انسان کچھ سوچتا ہے, اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی. نون لیگ کا اپنا اس وقت وقت سسٹم الٹنے کا آ چکا اور یہ بچ نہیں سکتے, یاد رکھیں. یہ چاہے الٹے بھی ہو جائیں, یہ جو مرضی کر لیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے, فیلڈ مارشل نے, فوجی جرنیلوں نے, انہیں ظاہر ہے ان کے لاڈلے یہ ضرور ہے مانیں کہ ان کی گود میں پلے بڑے ہیں. نواز شریف کو آپ کو پتا ہے ان کا پلوٹھی کا منڈا ہے, پھر اوپر سے مریم نواز کے پاس ایک منفرد طاقت بھی ہے, آپ کو پتا ہے. لیکن مجبوریاں کیا کریں, انہیں جو کچھ ملا فری ہینڈ ملا, حکومت ملی. جنرل ضیاء الحق کی بھی یہ پلوٹھی کے تھے, اس کے پاس بھی دیکھو جنیجو جیسا بڑی تائید تھی, بڑی محبت تھی, بڑی حکومت تھی. وہ بیرون ملک گیا اور اس کی چلتی حکومت فارغ کر دی. نواز شریف کی بھی پرویز مشرف سے بڑی گہری محبت تھی, میاں شریف سے بیٹا کہتا تھا, لیکن پھر وہی ہوا جو سب کے سامنے. جنرل کیانی پرویز مشرف کا سب سے قریبی اور بااعتماد ساتھی تھا, لیکن وہ کمان کی چھڑی لیتے ہوئے دیکھیں مشرف کے ہاتھ کیسے کانپ رہے, کیونکہ مفادات کی جڑی ہوئی یہ اقتدار کی بندھی ہوئی گانٹھیں جو ہیں یہ پھر ایسے ہی کھلتی ہیں, چاہے انہیں جتنی مرضی مضبوطی سے باندھ لیں. ہر نظام کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کا میڈیا اٹھا کے ذرا کبھی گوگل پہ جا کے دیکھیں, ان کے بیانات آتے ہیں کہ جی نظام نہیں گر سکتا, نظام محفوظ ہے, نظام کو تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے, نظام کا کچھ بگڑ نہیں سکتا. 1971 کی جنگ کے آخری دنوں کے آپ اخبارات اٹھائیں, بھارت کے دانت بھی کھٹے تھے, محاذ جنگ بھی جیت چکے تھے, لیکن اگلے دن 93,000 فوجی سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں. اب یہی معاملہ اس وقت بنا ہے. عسکری اور نون لیگ کے صحافی یہی کہہ رہے ہوں گے جی چاڈی گل ہو گئی ہے, نواز شریف نے منع کر دیا ہے, محسن کوئی جذباتی تھا, وہ بھی شہباز شریف سے مل آیا ہے. انہیں وقت ضرور مل سکتا ہے تھوڑا, کیونکہ دیکھیں اس وقت کشمیر کا معاملہ پیک پہ ہے, ایران کا معاملہ بھی اس وقت تقریباً حل کے قریب ہے, لیکن انہیں تھوڑا بہت وقت ضرور مل سکتا ہے. اب ان کی نظر ٹرمپ پہ ہے کہ ٹرمپ کدھر دیکھتا ہے, اگر جنگ آگے شروع ہوتی ہے تو پھر تھوڑا وقت اور مل جائے گا, لیکن یہ اختتام لازمی ہے. اب اس میں ان 2 دنوں میں تحریک انصاف اگر اپنے عروج پہ تحریک لے کے جاتی ہے, یہ میرا ویلاگ ان کے رہنماؤں کو سنا دیں تو یہ عمران خان کو ان دونوں دنوں میں ہی رہا کروا سکتے ہیں. یہ معاملہ اس پیک پہ ہے اس وقت, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے وہ پبلکلی نہیں ہے, لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر تحریک انصاف یہاں اپنا دباؤ بڑھائے اور جس طرح انہوں نے پورے پاکستان میں کمپین چلانی ہے ملک گیر, عمران خان کی اسپتال منتقلی لازمی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے 6 یا 7 اگست کو عمران خان کو رہا بھی کریں. اب رہا کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا یہ عمران خان کا ڈیالہ جیل دروازہ کھول دیں گے, عمران خان جیل سے باہر آ جائے گی اسی وقت, اور اسی وقت پھر یہ سارے استعفے دے کے بھاگ, ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ان کا پہلا مرحلہ شروع ہو جائے گا, اسپتال سے منتقلی ہونی ہے, اس کے بعد سیاست میں اچانک تبدیلی آنی ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھیں کیسے طاقت ملتی ہے اور تحریک میں کیسے عروج آتا ہے, اور پھر دباؤ آتے ہیں, پھر میثاق جمہوریت ہوتے ہیں, اور پھر عدالتیں کھلتی ہیں, پھر یہ سارے معاملات ایک ایک کر کے ڈومینو افیکٹ کی طرح تاش کے پتوں گرا گرتے ہیں. یہی تاریخ ہے اور یہی آپ کو پتہ ہے حال ہو بھی چکا ہے. اللہ کرے پاکستان کے اوپر اللہ اپنا رحم و کرم کرے, ان لوگوں کے ظلم و ستم سے آپ کو محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.